बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के मुस्तक़बिल के हवाले से। मकबूजा कश्मीर का मुस्तक़बिल हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं, उनसे वाबस्ता है और वो मुस्तक़बिल उसी के ऊपर हिंदुस्तान का पूरा ज़ोर है कि इस मुस्तक़बिल को किसी तरीके से तारीख़ कर दिया जाए। और उसके लिए कई ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि ना तो इनके पास अच्छी खुराक हो, ना इनके पास पहनने के लिए कपड़े हों, ना इनके पास तालीम हो, ना इनकी अच्छी सी तरबियत की जा सके। ज़हनी तौर पे इनको तनाव का शिकार किया जाए ताकि ये कई नफसियाती मसाइल और बीमारियों लाहक हो सकें। और उसके साथ साथ जो डेटा सामने आ रहा है मकबूजा कश्मीर में मुख्तलिफ ज़हनी अमराज के इदारों के हवाले से, उनकी रिसर्च के हवाले से, तो सबसे ज़्यादा जो दो तबकात मुतासिर हैं ज़हनी तनाव और अमराज के हवाले से, वो ख़वातीन और बच्चे मुतासिर हैं। बहुत बड़ा सवाल है ये, इस पर बात करेंगे। ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया है। आज हमारा स्टूडियोज़ में साथ दे रहे हैं प्रोफेसर मसूद हज़ारवी साहब। आप स्कॉलर हैं और एनालिस्ट हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। हम आपका प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं आपको। हमें शेख अब्दुल माजिद साहब ने ज्वाइन किया, आप हुर्रियत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नामवर तजियाकार और सीनियर सहाफ़ी हैं। और हमें स्काइप के ज़रिए फ़ातिमा जावेद साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। आप एनालिस्ट हैं। फ़ातिमा, आपको भी हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थॉट्स आपने मुलाहिज़ा किए। प्रोफेसर मसूद हज़ारवी साहब, मैं आपको इसमें शामिल करूँगा। आपने डेटा भी देखा, रिपोर्ट भी देखी, इन कश्मीरी बच्चों का हाल भी देखा। क्या ये सब कुछ हमारे जो ओवरसीज़ वहाँ पे जो लोग रहते हैं, मैसेज हैं, जिस तरह यूके में या बाकी हैं, क्या ये सब कुछ उनको पता है जो कुछ हो रहा है मकबूजा कश्मीर में? जहाँ तक ताल्लुक़ है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, चूँकि मैं बरतानिया में रहता हूँ जी, और बरतानिया में हमारी ज़्यादातर जो आबादी पाकिस्तानी ओरिजिन की है, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स हैं, डुअल नेशनलिटी, वो कश्मीरी रीजन से कि हमारे आज़ाद कश्मीर से, कोटली और मीरपुर ज़्यादा यहाँ से लोग हैं। इस वजह से कश्मीर के हवाले से वहाँ पर लोग बहुत मुतहरक हैं। एक चीज़ ज़रूर है कि नज़रियाती इख्तलाफात अपनी जगह इस हवाले से, लेकिन वहाँ पर मसला कश्मीर को हर फोरम के ऊपर उजागर किया जाता है। और ख़ुसूसी तौर पर जो आज का हमारा टॉपिक है, अभी जो आपने फैक्ट्स फिगर बताए और जो अभी हमने फुटेज देखी और वीडियोज़ देखी कि कश्मीर के अंदर जहाँ पर दीगर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है, वहाँ पर जो छोटे बच्चों के हुकूक को तलफ किया जाता है, उन पर जुल्म व ज़्यादती की जाती है, उनको वालिदैन से दूर रखा जाता है, वहाँ पर खुराक की कमी है, वहाँ पर बेसिक जो लाइफ की फैसिलिटीज़ हैं उनकी वहाँ पर कमी है। ये मैं समझता हूँ कि भारत के माथे के ऊपर एक बदनुमा दाग है जो दुनिया के अंदर अपने आप को अमन का और जमहूरियत का एक बहुत बड़ा चैम्पियन साबित करने की कोशिश करता है। और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो बच्चों के साथ ये जुल्म व ज़्यादती हो रही है, इस हवाले से हमने वहाँ कई मार्च किए, पार्लियामेंट हाउस के सामने, इंडियन एम्बेसी के सामने, और हर साल में तकरीबन कम से कम 7-8 मौके ऐसे आते हैं कि जिसके अंदर पूरे बरतानिया से लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं। और तो प्रोफेसर कथा कलामी की माजरत ये फरमाइएगा कि जिस तरह से वेस्ट बिलखुसूस ह्यूमन राइट्स की ख्याल रखती हो, तो कहते हैं जानवरों के भी बहुत ज़्यादा राइट्स हैं और उसके हवाले से भी वो हमें कैंपेन करते हुए नज़र आते हैं। ये आपने बच्चे देखे, ये इंसान के बच्चे हैं और इनकी भी वैल्यूज़ उस तरह ही है जैसे वेस्ट में रहने वाले बच्चों की हैं। डोंट यू थिंक कि इनके लिए जो आवाज़ उठनी चाहिए थी वेस्ट के हलकों के अंदर, पार सेंटर्स के अंदर, उनमें कमी है? जी बिल्कुल। मैं तो समझता हूँ कि जो मगरब है, इस हवाले से टू बी फ्रैंक उनकी दोगला पॉलिसी है। अपने मुल्क के लिए ह्यूमन राइट्स या अपने जो हम ख्याल ममालिक हैं उनके लिए उनकी ह्यूमन राइट्स की डिफरेंट तारीफ़ है। और उसके अलावा खा वो मकबूजा कश्मीर हो या गज़ा हो या कोई और जगह हो, वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है उस पर ना सिर्फ वो मजम्मत नहीं करते बल्कि उसमें तामन भी करते हैं और ऐसा करने वालों को हौसला भी देते हैं, एप्रिशिएट भी करते हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। और खुसूसन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर
مودی صاحب جب لندن جا رہے تھے تو وہاں پر بہت بڑے پروٹیسٹ ہوئے کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے ان کو نہ آنے دیا جائے یہاں پر، لیکن اس کے باوجود حکومت نے کسی طرف کوئی توجہ نہیں دی. اسی طرح دیگر بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یورپین یا امریکن یا برطانوی حکومتیں اپنے آپ کو، اپنی تہذیب کو بنیاد ہی یہی دیتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، تو انہیں ضروری اور خصوصی طور پر جو مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ وائلیشن ہو رہی ہے اس طرف توجہ دینی چاہیے اور باقاعدہ طور پر انڈیا کے اوپر پابندیاں عائد کرنی چاہیے. اور سب سے بڑا جو ہمارا ادارہ ورلڈ وائڈ ہے یونائٹڈ نیشنز، سب سے پہلے تو انہیں ہی ایکشن لینا چاہیے وہاں پر، لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک. آپ نے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ اس وقت یورپ کے اندر اور بالخصوص یو کے اندر کیا مائنڈ سیٹ چل رہا ہے. میں سب آپ کو اس میں شامل کروں گی. فرمائیے گا ابھی اوورسیز کا وفد پاکستان میں ہے اور یہاں پہ آپ اپنی کنسرنز بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہاں پہ اوورسیز کا جو ہے کشمیر ایشو کے اوپر کافی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ سینسٹیو ہیں اور ہمیشہ سے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ دنیا میں جہاں کہیں پاور سینٹرز ہیں اس کے سامنے نظر آتے ہیں. تو یہ جو ابھی وقت اس وقت آپ کا ڈیلیگیشن جو ہے آیا ہے اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس میں کشمیر کو ڈسکس کیا گیا ہے، ایشو آف کشمیر کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور کیا آگے پلان کیا جا رہا ہے کہ آگے فردر فیوچر کے اندر آپ کس طرح سے انٹرنیشنل جو پاور سینٹرز ہیں ان کو جگائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ کشمیر کی ایگزسٹنگ ایشو ہے، اس کے اوپر ایکشنز چاہیے. جی ہاں، اس حوالے سے جو جناح کنونشن سینٹر میں پروگرام تھا اس میں باقاعدہ طور پر کشمیر کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر صاحب نے بات کی تھی اور وہاں پر جو موجود لوگ تھے انہوں نے بھی جب سپیچز کی تو وہاں پر انہوں نے کشمیر ایشو کے حوالے سے اس طرف توجہ دلائی. اور کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ ہی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کوئی بھی فورم ہو اس پہ مثلاً ہمارے وہاں پر باقاعدہ طور پر جو ڈائجسٹ نکلتے ہیں، ہمارے ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں وہاں برطانیہ کے اندر، وہاں پر ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی اور دیگر بھی جس بھی شعبے کے لوگ ہیں وہ کشمیر ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں. اور ابھی بھی کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی، بلکہ کشمیر کے اندر اگر آپ آزاد کشمیر کا دیکھیں باقاعدہ طور پر میرپور ایئرپورٹ کا اعلان بھی پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہ اس کے لیے ایک رپورٹ تیار کی جا رہی ہے اور ہوپفلی وہ تعمیر ہوگا. یہ بھی کشمیری لوگوں کا ہمارے ایک درینہ مطالبہ تھا جس کو پورا کیا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کے اندر یا امریکہ کے اندر یا وہاں پر رہ کر اس ایشو کو اجاگر کرنا زیادہ مؤثر ہے. اپنے ملک کے اندر تو ہم احتجاج کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن وہاں پر اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا پیدا کردہ یہ مسئلہ ہے، مسئلہ ہے کشمیر پارٹیشن کے وقت انفینشڈ ایجنڈا کہا جاتا ہے اس کو، بالکل ان کا ہی پیدا کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ لوگ اگر چاہیں کہ حقیقی معنوں کے اندر جو یہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے اور حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، اور جب ہم اپنے ممالک کے اندر یا اپنے لوگوں کے لیے کسی تھوڑی سی وائلیشن کو بھی برداشت نہیں کرتے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر میں اپنے گھر سے باہر یا کوئی وہاں بندہ کسی ایک بلی کو کسی ایک کتے کو پتھر مار دے، وہ زخمی ہو جائے، وہاں سے چھوٹی سی ویڈیو بن جائے اور وائرل ہو جائے، جتنی پیٹس کی اور وہاں پر تنظیمیں ہیں جانوروں کے حقوق کی، وہ کہیں گے کہ اس کو ساری زندگی جیل میں رکھو. اس بلی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کنونشن میں بڑے ایفیکٹیولی بات کی گئی ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی. کشمیر کے حوالے سے بات کی گئی ہے، لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں وہاں پر اس ظلم و زیادتی کی تو انفارچونیٹلی اس کو وہ وزن نہیں دیا جاتا ان پارلیمنٹس کے اندر جو کہ دینا جانا چاہنا چاہیے، لیکن ہم اپنی آواز بلند کرتے رہتے ہیں. زبردست. دوسرے موضوع کی جانب ہم نے بڑھنا ہے. دوسرا موضوع جناب پچھلے ایک ہفتے سے یقیناً اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے ہندوستان کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی. یہ ہے وقف امینڈمنٹ بل 2024. یہ بیسیکلی مسلمانوں کی جو پراپرٹیز ہیں ان کے اوپر شبخون مارا گیا اور یہ پراپرٹیز کی ویلیو $14 بلین کی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس کا جو سائز ہے یہ مسلمانوں کی پراپرٹیز ان کے پاس ہیں تو یہ موریشیس ہے، اس سے بڑا اس کا سائز بنتا ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر ان کے اوپر جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے مودی حکومت کی جانب سے ایک بل کے اندر امینڈمنٹ کر کے، کیونکہ ان کے نمبرز جو ہیں وہ ایوان زیریں میں بھی زیادہ تھے
ایوان بالا میں بھی زیادہ تھے اور انہوں نے اس کو قانون بنا دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ ویسٹ بنگال کے اندر اس وقت کئی ایسے افراد ہیں جو شہید ہو چکے ہیں, مارے جا چکے ہیں, اور وہ کس لیے مارے جا چکے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ کل ان کے قبرستان میں ان کی قبر کی جگہ ان کو نہیں ملنی, کل ان کی مساجد میں ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملنی, کل ان کے مدارس میں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کی اجازت نہیں دینی. کیوں؟ کیونکہ وقف بورڈ کے اوپر جو مینیجنگ پارٹنرز, یہ جو مینیجنگ ڈائریکٹرز بیٹھے ہوئے ہوں گے, وہ لوگ ہوں گے جو انتہا پسند ہندو ہوں گے. اس کی جو فرسٹ کیجویلٹی سامنے آئی ہے وہ آ گئی ہے مدھیہ پردیش کے اندر. مدھیہ پردیش کے اندر پنہ ڈسٹرکٹ ہے, اس کے اندر جناب پنہ بی ڈی کالونی ہے, جس کے اندر 30 سال پرانے مدرسے کو منہدم کر دیا گیا ہے, اور کہا یہ گیا کہ والنٹیرلی کیا گیا ہے, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یہ مدرسہ جو ہے وہاں کی گرام پنچایت کی اجازت سے بنایا گیا تھا. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صورتحال کہاں جاتی ہے. اس کے اوپر خود ہندوستان میں آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور آوازیں کیا ہیں پہلے آپ کو وہ سنا دیتے ہیں. معاملہ وقف کا نہیں ہے, معاملہ پولیٹکس کا ہے. مسلمانوں کے نام پر, مسلمانوں کے خلاف, مسلمانوں کے لیے کبھی ہمدرد بن کے اور کبھی گالی دے کے. مان لو سوسائٹی کے لیے, مسلمانوں کے لیے خراب ہوتا, ملک کے لیے اچھا ہوتا, تو بھی ہمارے سر آنکھوں پہ ہو سکتا تھا. ہاں ٹھیک ہے, تھوڑا تکلیف ہوگی, برداشت کر لیں گے, کوئی بات نہیں, دیش کا بھلا ہو جائے. نہ دیش کے لیے, نہ کامن سوسائٹی کے لیے, انڈینس کے لیے, اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے. اس میں پروفیسر صاحب آپ کو شامل کروں گا. دنیا کا کوئی مہذب ملک کیا اس طرح کی قانون سازی کر سکتا ہے جس میں اس کے اپنے رہنے والی شہری ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے اور ان کو بالکل برابری کی سطح پہ ختم کر دیا جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں گا کہ مثلا برطانیہ کے اندر جو چیریٹی کمیشنز ہیں, وہاں پر ہمارے ادارے جو لوگ اس کو وقف کرتے ہیں, اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ ٹرسٹیز جو ہماری مرضی ہوتی ہے وہ والے ٹرسٹیز ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ امپوز کرے اس کے اوپر. اور جو انڈیا کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے, بات یہ ہے کہ وہاں کے ایک فضل احمد, ایک وہاں کے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, میں ان کا ایک پڑھ رہا تھا کمنٹ, وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی وقف کی ہوئی جائیدادیں ہیں جو انہوں نے اللہ کے نام پر کی, اور حکومت ایسا رویہ رکھ رہی ہے جیسے مسلمانوں نے حکومتی املاک پر قبضہ کیا اور وہ چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جتنا کچھ وہ کر رہے ہیں بنیادی طور پر مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے, وہاں پر خانقاہیں, وہاں پر مدارس, وہاں پر مساجد جو آزادی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کی آزادی کے اندر مخل ہو کے. اب دیکھیں نا, مثال کے طور پر وہاں پر ایک مسجد ہے, اس کا نظام چل رہا ہے, ایک خانقاہ کا نظام چل رہا ہے, ایک مدرسے کا نظام چل رہا ہے. وقف بورڈ املاک کے جتنے ممبران اور انتظامیہ ہیں, وہ پہلے جو ایکٹ تھا 1995 کا, اور اس سے پہلے اس کے مطابق وہ مسلمان ہیں. لیکن اب کیا ہے کہ اس کے اوپر ایک ایسا بندہ بٹھا دیں گے جو کٹڑ ہندو ہوگا. اب وہ مسلمان کوئی بھی کام کریں گے اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکیں گے. اب کیا ہوگا کہ مدارس کا نظام, مساجد کا نظام, اس کو وہ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو بربادی کی طرف لے کے جائیں گے. جی ٹھیک, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا. آج کے پروگرام کے دونوں موضوعات کے حوالے سے تجزیہ, تبصرہ, شارٹس اور رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.